14 अगस्त का यादगार तरीन दिन था। कराची की मशहूर और मारूफ तरीन शाहरा थी, जिस पर बाइक सुबह रफ्तारी से चली जा रही थी। मौसम खिलाफ मामूल खुशगवार और सुहाना था। रोज़ाना ही किसी न किसी इलाके में बूंदाबांदी हो जाती। अवामुन नास की तमन्ना थी कि खुलकर मींह बरस जाए। अमीना बेगम बाइक पर पीछे बेहद एक इत्मीनान से बैठी थीं। आगे छोटा पोता बैठा था और मंझला बेटा चला रहा था। अचानक इन्हें रुक जाना पड़ा। दूसरी शाहरा से पीटीआई की रैली गुजर रही थी। आमिना बेगम इन्हमाक से देखने लगीं। बेटे ने भी तवज्जो दिलाई। अम्मा देखें, रैली जा रही है। उन्होंने एक सर्द आ भरकर कहा, हाँ लाल, देख रही हूँ। अब देखने को रह ही क्या गया है। अचानक किसी ने इनके शाने को छुआ और एक बारीक सी आवाज़ उभरी, रोटी दे, रोटी दे ना। वो अचानक से उछल पड़ी। जल्दी से घूमकर देखा कि एक भिकारन औरत खड़ी थी। जिस्म पर चीथड़े झूल रहे थे, बाल बिखरे हुए और हाथ में कशकोल था। बादल घिरे हुए होने के बावजूद चारों तरफ दिन के उजाले बिखरे थे और हर मंजर साफ और शफाफ दिखाई दे रहा था। किसी गलत फहमी का सवाल ही ना था। यूं भी आमिना बेगम नज़र का चश्मा लगाए हुए थीं। वो दूसरी ही नज़र में इसे पहचान गईं। बेसाख्ता इनके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। ऐन उसी लम्हे बाइक स्टार्ट हुई और वहां से रवाना हो गई। आमिना बेगम एक नहायत दूर अंदेश, समझदार और नेक दिल किस्म की खातून थीं। साथ ही वो कसीरुल औलाद भी थीं। कुदरत ने इन्हें 6 बेटे और 2 बेटियां अता फरमाई थीं। इन सब की परवरिश और निगहदाश्त को उन्होंने ज़िंदगी का नस्बो लैन बना रखा था। इनके शौहर नसीर अहमद महकमा टेलीफोन में मुलाजिम थे। बीवी की तरह वो भी बड़े चाको चौबंद और हाजिर दिमाग बंदे थे। मुलाजमत की जिम्मेदारी से जो वक्त बचता, इसे ज़ाया करने की बजाय किसी न किसी मसरूफियत की नज़र करना जानते थे। यही वजह थी कि बच्चे ज़्यादा होने के बावजूद इनके खराजात बड़ी खुश असलूबी से चलते रहते थे। किसी फाका मस्ती का खौफ व ख़तरा ना था। अव्वल तो उन्होंने सब बच्चों को अच्छी तालीम दिलाई। इनकी तालीम के साथ साथ तरबियत पर भी खसूसी नज़र रखी। दूसरा ये कि लड़कों को कभी फुर्सत से घूमने के लिए आज़ादी से अकेला ना छोड़ा। जो लड़का बड़ा होता गया, स्कूल कॉलेज के साथ साथ इसे शाम की औकात किसी ऐसे काम से जोड़ देते जिसमें उजरत भी मिलती, हुनर भी सीखे जाते। इनके यहाँ फरागत का कोई तसव्वुर न था। वो लोग सही मायनों में कराची शहर के रिहायशी कहलाने के लायक थे। जिस तरह एक डाल के उड़ने वाले परिंदे सबसे आगे उड़ने वाले परिंदे के पीछे चलते हैं, बिल्कुल इसी तरह नसीर अहमद के बच्चे बड़े बच्चों की तकलीफ में एक दूसरे के ताकुब में चल रहे थे। मोहल्ले भर में इनकी दूसरे लड़कों से दोस्तियां ना थीं। वो हैरत अंगेज तौर पर एक दूसरे के दोस्त थे। कोई बच्चा भी सिगरेट पीने का शौकीन ना था और ना ही छालिया चबाने का। तमीज़ और तहजीब में एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर थे। बड़े छोटे के साथ अदब इखलाक से पेश आते। आमिना बेगम खुद भी बड़ी असूल पसंद खातून थीं। बच्चों की दीनी मजहबी तालीम का बहुत ख्याल रखा था। अलगर्ज ये कि इनके घर का माहौल शुरू से ही साफ सुथरा था। नसीर अहमद का घर बहुत वसी और अरीज ना था, ताहम था तो अपना ज़ाती घर। कराची जैसे शहर में इतनी रिहाइश का मिलना भी नेमत थी। 2 कमरे ऊपर और 2 कमरे नीचे थे। कमरों से मुल्हिक वाशरूम भी थे। जिंदगी आराम से गुजर रही थी। ना किसी से लेना था, ना किसी का देना। इसी तरह जिंदगी काफ़ी अरसे आगे बढ़ गई। 3 बड़े लड़के खुद कफील हो गए, अपनी गुजर बसर करने के लायक हो गए। उन्होंने पहले पहल दोनों बेटों की शादियों से फरागत हासिल की। इस दौरान बेटों के रिश्ते भी इधर उधर देखती भालती रहीं। फिर वो मौका भी आया कि यक के बाद दीगरे 3 अदद बहुएं भी ब्याह कर आ गईं। ऊपरी मंजिल के 2 कमरे और नीचे का 1 कमरा आबाद हो गया। आमिना बेगम के तौर तरीके नहायत सुलझे हुए और सीधे सादे थे। ना तो बहू पर बिला वजह धौंस जमाती, ना किसी मामले में उलझाती। वो भी सास का अदब एहतराम करने पर मजबूर हो जाती। सबके काम काज उन्होंने आपस में बांट रखे थे। ना चिक चिक होती, ना बक बक होती। घर के तमाम काम बआसानी होते चले जाते। इनका मोहब्बत अमेज़ रवैया और सबके हकूक़ खुश असलूबी से अदा करते रहने की पुरखलूस कोशिशें होती थीं। बहुओं के दिल जीत लिए थे। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों का रूप धारते रहे। वक्त का पंछी अपने पंजों में लम्हों की दौड़ था में उड़ता रहा। आमिना बेगम के सहन गुलशन में नए नए फूलों कलियों का इजाफा हुआ
اور بچوں کی خوشبودار کلکاریاں اور مہک آور مسکراہٹوں سے گھر کی فضا معطر ہو گئی۔ چھوٹے تینوں بیٹے بہت اچھی ملازمتیں تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے، جن میں سے 2 گورنمنٹ جاب میں آ گئے تھے۔ نصیر احمد اب کچھ بیمار رہنے لگے تھے۔ پہل تو کچھ سمجھ نہ آیا۔ آمینہ بیگم گھریلو ٹوٹکے استعمال کرتی رہیں، پھر ڈاکٹر علاج کی طرف متوجہ ہونا پڑا، پھر حکمت، مگر افسوس مرض بڑھتا چلا گیا۔ اب لڑکے بڑے ہسپتالوں کی طرف لے کر دوڑے۔ چند ٹیسٹوں سے ہی بیماری کھل کر سامنے آ گئی۔ انہیں ہیپیٹائٹس سی جکڑ چکا تھا، جو جانے کب سے اندر ہی اندر پھیل رہا تھا۔ ہر طرح کی دوا علاج کرا لیا مگر ہونی بالآخر ہو کر ٹھہری۔ انہوں نے دنیا الفانی میں اپنا بسا بسایا گھر چھوڑ کر آخرت کا راستہ اپنا لیا۔ آمینہ بیگم کو تو بہت دنوں تک یقین ہی نہ آیا کہ وہ بیوہ ہو چکی ہیں۔ میاں کے انتقال کو اب 1 سال گزر گیا۔ سب اپنے اپنے کاموں میں دوبارہ مشغول ہو گئے، مگر آمینہ بیگم کافی پریشان سی رہنے لگی تھیں۔ کوئی فکر تھی جو ان کو اندر ہی اندر دہلانے لگی تھی۔ سوتے سوتے اٹھ بیٹھتیں، سوچوں میں کھو جاتیں، گھنٹوں اپنی ادھیڑ بن میں الجھی رہتیں، مگر کوئی مناسب حل نہ ملتا۔ رفتہ رفتہ بیٹوں کو بھی والدہ کی پریشانی اور مسلسل فکر مندی کا احساس ہو گیا۔ ایک دن بڑے بیٹے نے پوچھا، امی جان، بہت دنوں سے آپ بہت پریشان نظر آ رہی ہیں، قصہ کیا ہے؟ آپ ہم بھائیوں سے ذکر تو کیجیے، ممکن ہے مسئلہ حل کر سکیں۔ ہاں بیٹا، تم لوگوں سے نہ کہوں گی تو کس سے کہوں گی؟ اس کا مطلب ہے واقعی کوئی بات ہے تو پھر جلدی سے بتائیے۔ دیکھو بیٹا، اس وقت میں فوری طور پر تو کچھ نہ کہہ سکوں گی۔ بہتر یہ ہوگا کہ اتوار کے روز جب تم سب بہن بھائی موجود ہوگے تب ہم کھل کر بات کریں گے۔ اتوار کو سب موجود تھے۔ مارے تجسس کے ہر کسی کا برا حال تھا۔ فون کر کے آمینہ بیگم نے دونوں بیٹیوں کو بھی بلوا لیا تھا۔ میرے بچوں، اس وقت میں ایک بہت بڑی آزمائش میں گھری ہوئی ہوں۔ کاش آج تمہارے ابا زندہ ہوتے تو میرا بوجھ ہلکا ہوتا۔ امی جان، آپ پریشان مت ہوں، جو بھی بات ہے اس وقت کہہ ڈالیں۔ آپ کی اولاد اتنی ناحلف نہیں ہے کہ آپ کا ساتھ نہ دے گی۔ تمہارے ابا کے بعد مجھے اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں بیٹا، اس لیے سوچتی ہوں کہ قدرت نے مہلت دی ہے تو اپنے حصے کی مزید ذمہ داریوں سے بھی سبکدوش ہو جاؤں۔ بہت دنوں سے غور کر رہی ہوں مگر اس مسئلے کا کوئی حل نظر نہیں آتا، سوائے اس کے کہ تم تینوں اپنا اپنا کمرہ چھوڑ دو۔ اتنا کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ کمرہ چھوڑ دیں مطلب؟ گھر جتنا بڑا ہے اس سے تم سب آگاہ ہو بیٹا۔ تم بڑے بھائیوں کی ہم نے شادیاں کی تو ایک ایک کمرہ تینوں کے حصے میں آ گیا۔ اب 3 بھائی اللہ کے فضل سے باقی ہیں، تینوں کے تینوں برسر روزگار ہیں، جوان ہیں۔ میرا فرض ہے کہ میں ان کے بھی گھر بسا دوں تاکہ ہلکی پھلکی ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ شادی کے اخراجات بھی میں نے جمع کر رکھے ہیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان آنے والیوں کو لاؤں کن کمروں میں؟ بہت غور و فکر کے بعد یہی حل سمجھ میں آ رہا ہے۔ تم تینوں کرائے کے گھروں میں اٹھ جاؤ تو نئی دھلنے تمہارے کمروں میں آ جائیں۔ بس یہ میری پریشانی ہے کہ تم تینوں کو کس دل سے یہ گھر چھوڑنے کا کہوں۔ کیا ہوگی کوئی میری جیسی بے مروت اور پریشان ماں؟ ان کے خاموش ہوتے ہی تینوں چھوٹے بھائی بھی یک وقت چلائے، ہم شادیاں ہرگز نہیں کریں گے، ہم بھائیوں کو گھر سے ہرگز نہ جانے دیں گے امی۔ ان سب کا درد مشترکہ تھا۔ آج انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ ان کی والدہ کیوں اس قدر پریشان تھیں۔ مسئلہ برحال قابل توجہ تھا۔ سب لوگ ایک قسم کی کشمکش میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اس روز سے نصیر احمد کا گھرانہ نئی بحث میں الجھ گیا۔ تینوں چھوٹے بیٹوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ ہم کو شادی نہیں کرنی، ہمارے بھائیوں سے کمرے خالی مت کروائیں، ہم اپنے بھتیجے بھتیجیوں کے بغیر نہیں رہ سکتے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ بڑے تینوں بھائیوں نے بات کو طول پکڑنے نہ دیا۔ انہوں نے بھاری دل و دماغ سے فیصلہ کیا اور اپنی اپنی فیملی کے لیے کرائے کے گھر تلاش کرنا شروع کر دیے۔ ڈھونڈنے سے تو اللہ بھی مل جاتا ہے، چنانچہ وہ لوگ گھر تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ دوسری طرف سے آمینہ بیگم بھی چھوٹوں کو سمجھاتی بجھاتی رہیں، بہنیں آتیں وہ بھی تسلی دیتیں، ماں کا حوصلہ بڑھانے کی تلقین کرتیں۔ الغرض یہ کہ 2 سال کے اندر اندر آمینہ بیگم کے گھر کا نظام تبدیل ہوتا چلا گیا۔ تینوں بیٹوں نے گھر چھوڑا تو آنسو کی برسات میں سب کو خیر بات کہا اور خداحافظ کہنے والے بھی بلک بلک کر روئے۔ اب کہ ان کے 2 اور بہویں آ چکی تھیں، کچھ ہی عرصے میں انہیں اندازہ ہوا تھا کہ 5ویں نمبر والی بہو کچھ گڑبڑ کر رہی ہے۔
جب انہوں نے بغور جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ بدتمیز یا بد لحاظ وغیرہ تو نہیں ہیں، ہاں کچھ سست اور لاپرواسی ہے، اپنے ذمے کے کام کرنے میں گھنٹوں لگا دیتی ہے، منع تو کسی کام کو نہیں کرتی مگر سنجیدگی کی کمی تھی۔ ان باتوں پر آمینہ بیگم نے اس کی بہت زیادہ گرفت نہیں کی بلکہ درگزر سے کام لیا، ضروری سمجھا تو کبھی کبھار ٹوک دیا۔ ان کا معمول تھا کہ اکثر بہوؤں کے کمرے میں چکر لگاتی تھیں، کہیں کھڑے کھڑے چلی گئیں، کہیں 2 گھڑی بیٹھ گئیں۔ بہویں ان کی میٹھی میٹھی باتوں سے بیزار ہونے کی بجائے خوش دلی سے ان کا استقبال کرتیں۔ 5ویں نمبر والی بہو کا نام کوثر اور شوہر کا نام اشرف تھا۔ ایک دن آمینہ بیگم اس کے کمرے میں گئی تو انہیں سگریٹ کی بدبو معلوم ہوئی۔ ان کا دل دھک سے رہ گیا، دل ہی دل میں سوچنے لگیں، کیا اشرف بیٹا سگریٹ پینے لگ گیا ہے؟ یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ ان کی بہو کوثر پڑی سو رہی تھی، وہ خاموشی سے واپس نیچے آ گئیں۔ تصدیق کے لیے اگلے دن بیٹوں کی ملازمتوں پر جانے کے بعد اشرف کے کمرے میں گئیں۔ سگریٹ کی بو آج بھی آ رہی تھی۔ آمنہ بیگم نے لگاتار کئی دن تک جا جا کر نوٹ کیا، سگریٹ کی بدبو برابر آ رہی تھی۔ ایک دوپہر کو بڑی بیٹی آئی تو اپنی الجھن اس کے سامنے بیان کی۔ وہ خفگی سے بولی، امی جان آپ بھی کمال کرتی ہیں، شادی شدہ بچوں والا مرد ہے، اب وہ کوئی لڑکا نہیں ہے، خدا کے واسطے اب اس کے لتے نہ لیجیے گا، خواہ مخواہ آپ سے بدزن ہو جائے گا آپ کا بیٹا، آخر کو ماسٹر ہے، باشعور ہے، کہیں دوستوں میں بیٹھ کر سگریٹ پی لیتا ہوگا۔ اس کے سمجھانے کا کافی اثر ہوا۔ آمنہ بیگم جس زور و شور سے فکر مند ہوئی تھیں، اس کے برعکس ویسے ہی ٹھنڈی پڑ گئیں۔ پھر اشرف کی پوسٹنگ حیدرآباد ہو گئی، فی الحال تبادلے کا کوئی امکان نہ تھا۔ وہ سخت پریشان ہوا مگر اس موقع پر آمینہ بیگم نے اسے اجازت دی کہ وہ اپنی فیملی سمیت اپنی ملازمت جا کر سنبھالے۔ جب تبادلے کی سہولت میں واپس شہر آ جائے تو واپس اپنے گھر آ جائے۔ گھر کے سب افراد نے اور بڑے بھائیوں نے بھی یہی مشورہ دیا، لہٰذا وہ کوثر کو لے کر شفٹ ہو گیا۔ اب وہ 3 بچوں کا باپ ہو چکا تھا، 2 بچے اسکول جانے لگے تھے۔ 2 سال بعد اچانک خبر آئی کہ اشرف نے کوثر کو طلاق دے دی ہے۔ خبر کیا تھی؟ ایک دھماکہ تھا، اندر باہر ہلچل مچ گئی، جس نے سنا دنگ رہ گیا۔ طلاق دے دی؟ آخر کیوں؟ تب اشرف سے چھوٹے نے اعتراف کیا، مجھ سے ان کا برابر کا رابطہ تھا، انہوں نے کوئی درست صورتحال بتانے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ایک طلاق دی ہے تو کوئی سبب ہے، بلا وجہ نہیں دی۔ اس جواب پر سب حیران رہ گئے۔ آمینہ بیگم کی عقل چوپٹ ہو رہی تھی، یہ الجھی ہوئی ڈور ان کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ بالآخر سب کے متفق مشورے پر بڑے بھائی حیدرآباد روانہ ہو گئے۔ صبح سے شام ہو گئی، بچوں کے سوا کسی نے کھانا نہ کھایا، حد تک کہ رات کا اندھیرا پھیلنے لگا۔ تب دونوں بھائی گھر میں داخل ہوئے۔ اشرف اور اس کے بچوں کا برا حال تھا، سب بری طرح سے نچڑے ہوئے تھے۔ اشرف ماں کے گلے لگ کر بہت رویا، ہچکیوں کے درمیان بولا، امی جان میں نے ہر ممکن حد تک بہت چاہا کہ نوبت طلاق تک نہ آئے، مگر اس نے اپنی روش نہ بدلی، اسے بچوں پر بھی رحم نہ آیا، کسی صورت خود کو نہ سدھارا۔ امی جان اس سے نفرت نہیں بلکہ گھن آنے لگی تھی مجھے، آخر میں مجھے خود پر اختیار نہ رہا اور میں نے اسے آزاد کر دیا۔ وہ منشیات کی عادی ہو چکی تھی امی، مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کون سا نشہ استعمال کرتی تھی، سارا دن پڑی اوندتی رہتی اور بچوں کی فکر نہ کرتی اور نہ ہی گھر بار کی۔ میں ڈیوٹی پر جا رہا ہوں، ناشتہ غائب ہے، بچوں کو تیار کر کے اسکول بھیجنے پر جھگڑ پڑتی، میں خود ناشتہ بناتا اور بچوں کو نہلا دھلا کر اسکول چھوڑتا رہا، مگر اس کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ آمنہ بیگم نے اپنے اور اس کے آنسو پوچھتے ہوئے حیرانگی سے پوچھا، بیٹا اسے نشہ کہاں سے مل جاتا تھا اور پیسے کہاں سے آتے تھے؟ امی جان مجھے بہت دنوں تک اس کی کیفیت کا اندازہ ہی نہ ہو سکا، پھر ایسا ہوا کہ الماری میں رکھے رکھے تنخواہ کے پیسے غائب ہونے لگے، میں اس کو سبزی ترکاری کا خرچ دے کر جاتا، وہ کچھ پکائے بغیر پیسے غائب کر دیتی، کسی چیز میں برکت نہ رہی، 2-3 دفعہ گھر کا کرایہ رکھے رکھے غائب ہو گیا۔ جب میں نے سختی کی تو کہنے لگی اس مکان میں جن بھوت رہتے ہیں، وہ رقم اڑا لے جاتے ہیں۔ جب میں نے باقاعدہ لڑائی کی اور ناراض ہوا تب بھی رویہ نہ تبدیل ہوا۔ بہت تنگ آ کر میں نے پیسے چھپانے شروع کر دیے۔ آپ کی حیرت کی انتہا نہ رہے گی امی کہ وہ گھر کا روزمرہ کا سامان فروخت کرنے لگی۔ اس سچائی کا مجھے یوں علم ہوا کہ جس کرائے کے گھر میں ہم رہتے تھے اس کے پڑوس میں میرے اسکول کا چپڑاسی رہتا تھا، وہ گھر کا سامان اس کے ہاں بھی اونے پونے بیچنے کے لیے لے گئی تھی۔
چپڑاسی کی بیوی نے کچھ خاص معلومات اپنے شوہر سے بیان کی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے مجھ سے پہلے معذرت کی، پھر صورتحال سے آگاہ کیا۔ ہمارے اوپر والے گھر میں جو فیملی رہتی تھی وہ لوگ چوری چھپے منشیات فروخت کرتے تھے۔ اس سلسلے میں انہیں پولیس کا تعاون بھی حاصل تھا۔ چپڑاسی نے بتایا کہ آپ کی بیوی کا ان کے ہاں آنا جانا ہے۔ جب آپ ڈیوٹی پر چلے جاتے ہو تو وہ وہیں چلی جاتی ہے اور باقاعدہ نشے کی لت میں گرفتار ہے۔ امی جان مجھ پر جب یہ حقیقت کھلی تو مجھے فوراً یقین آ گیا۔ اس کے عجیب سے رویے جو میری سمجھ سے بالا تر تھے بالآخر ایک راز کی طرح مجھ پر کھلے اور میں قائل ہو گیا۔ اس سلسلے میں نے بہت ہاتھ پیر مارے اور اس کے میکے سے بھی رابطہ کیا۔ اس کی والدہ نے بتایا کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں، گھر میں بیڑیاں بنا کر مزدوری کرتی ہوں۔ شادی سے پہلے کوثر بھی میرا ہاتھ بٹاتی اور بیڑی بناتی تھی۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ وہ مذاق ہی مذاق میں بیڑی پینا سیکھ گئی تھی۔ ان معلومات کی روشنی میں نے اس پر سختی شروع کر دی، پیسے دینا بند کر دیے، اسے سدھارنے کے لیے چھٹی لے کر گھر بیٹھ گیا اور اس کا اوپر جانا بھی بند کر دیا، مگر چند دن کے اندر اندر وہ گھر سے غائب ہو گئی۔ امی جان اس کے بعد ایک لمبی کہانی ہے۔ اسے گھر کے ماحول میں واپس لانا میرے لیے محال ہو گیا تھا۔ وہ بھکاریوں میں شامل ہو گئی تھی۔ پھر سنا ہے کہ کراچی میں کئی جگہ نظر آئی ہے، ہر کسی سے ایک ہی سوال کرتی ہے، روٹی دے۔ یہ عبرت ناک قصہ سنا کر اشرف سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ بڑے بھائی کہنے لگے کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہمیں دیکھ بھال کر اچھی طرح تحقیقات کرنے کے بعد ہی رشتہ کرنا چاہیے تھا۔ ضروری نہیں کہ آج کل کے ماحول میں صرف لڑکے ہی خراب نکلیں، بہت ساری نوجوان لڑکیاں بھی نشے کی لت لگا چکی ہیں۔ بہرحال آمنہ بیگم کے بیٹے کے نصیب میں جو لکھا تھا وہ ہو کر رہا۔ 14 اگست کی دوپہر کو آمنہ بیگم کی اسی بہو کوثر نے ان کے کندھے کو ہلا کر کہا تھا، روٹی دے، روٹی دینا۔ گھر پہنچ کر آمنہ بیگم کف افسوس مل مل کر سوچ رہی تھیں، کاش مجھے جس روز سے سگریٹ کی پہلی بار بو آئی تھی میں اسی روز ہی جانچ پڑتال کرتی، یا کاش میں نے اس بہو کو دوسرے شہر جانے ہی نہ دیا ہوتا تو شاید سگریٹ کی لت منشیات کی عادت میں نہ بدلتی۔ خیر، نصیب کے لکھے کو کون ٹال سکتا ہے، جو ہونا تھا وہ تو ہو کر ہی رہا۔